अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, फेस बिहाइंड द केस आपने एक आइकॉनिक टर्म सुनी होगी शेख रशीद साहब की। अगर उनको कहा जाए कि काबीना का फेस है वो, तो ये भी गलत नहीं होगा। द हार्ट ऑफ द कैबिनेट और द हार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट विल नॉट बी रॉन्ग टू से। हमारे साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद हैं, गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे आने वाले दिनों में, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के चर्चे भी बहुत हैं और पीडीएम एक बार फिर अपने आप को रीइन्विगोरेट या एक बार फिर मुतहर्रिक करने की कोशिशों में है। सेनेट के इलेक्शंस भी सर पे खड़े हैं और उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी ऐलान है। साथ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ख़राब होती चली जा रही है अगर हम सिर्फ कैपिटल को देखें। इस हवाले से भी बात करेंगे और ऑफ कोर्स ब्रॉडशीट सागा एंड द फॉरेन फंडिंग केस, जिसको वो पैनामा 2 करार दे चुके हैं, किसके लिए ये पैनामा साबित होगा, इस पे बात करते हैं। शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, एक तो पहले फरमाइएगा कि ब्रॉडशीट के ऊपर जो टीम नोटिफाई करने जा रही है आपकी हुकूमत, उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है और आपने इसका बहरहाल चैलेंज भी किया कि क्या जस्टिस कयूम या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को लगा दिया जाए तंजन। लेकिन सर, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक सियासी बयानिया, एक सियासी रंग तो इस इशू को दे दिया गया है। अगर इसकी बाय पार्टिजन और शफाफ और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी है, तो क्या हुकूमत अभी भी कायम है कि जस्टिस अजमत सईद शेख इज़ द बेस्ट ऑप्शन और द बेस्ट नॉमिनी? अभी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, चंद सेकंड पहले तक तो यही था प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मुलाकात हुई है, और अभी तो ये केस आगे बढ़ना है। मैंने इसको पैनामा 2 कहा, लोग कह रहे हैं कि मैंने फॉरेन फंडिंग को कहा। फॉरेन फंडिंग के तो ऐसे ही मेरा मतलब है टीवी शो टॉक्स है। असल इसमें से बड़ी चीज़ें निकलने जा रही हैं और ये एक सीरियस केस होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसका बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होगा, कहाँ फ़ैसला होगा, ये बड़ा घूमेगा ये केस। और इस सर, इस केस के मेरिट्स पे तो जाते हैं शेख साहब, मगर जिस शख्सियत पे पहली तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उन प्रोसीडिंग्स या तहकीकात से निकलेगा क्या और कितना क्रेडिबल रहेगा एट द एंड ऑफ द डे? उनकी अपनी देखें, उन्होंने तो गुजारिश ये है कि उन्होंने तो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब बताएं ना, जजेस को भी इन अपोजिशन ने मुतनाज़े बनाया है, दूसरे अदारों को भी मुतनाज़े बनाया है, सियासत में भी 4 चीज़ें ये कह रहे हैं। किस इशू पे फजलुर रहमान साहब निकल रहे हैं? नंबर 1 इसराइल। बाबा ना मंजूर, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, इकट्ठे जलसा करने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं ख़त्म नबूवत, साथ हैं, हमने कौमी असम्बली में तरमीम लाया, आपने तो वोट दिया इसके हक में। आप कह रहे हैं कश्मीर इशू, कश्मीर रैली में हम आपके साथ हैं। हमारा आपसे इख्तलाफ क्या है? आपने किया क्या, आप हमें बताएं। रिज़ाइन आपने नहीं किया, सेनेट का इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब की इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं आप लोग। एक लॉन्ग मार्च आपने करना है जी, आए कटी कट्टा निकालें, ख़त्म करें जो एक टेंशन आपने खामखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन की क्रिएट की हुई थी, वो आपने एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है कि मार्च के अगर 6 या 8 तारीख को इलेक्शन हो गए मार्च के, तो 10-11 मई को, अप्रैल को तो रोज़े हो जाएंगे। तो आपके पास 8-10 दिन है, फैसला करें ताकि हम आपके इस्तकबाल के लिए बेहतर तैयारियां करें। मगर शेख साहब, फिर एज ऑफ राइट नाउ, आपने कहा इंटरव्यू से बैठने से पहले भी आप कायम, तो हुकूमत वक्त शेख अजमत सईद साहब को नोटिफाई करने के ऊपर अभी भी कायम है, ये फैसला है? अभी तक तो यही फैसला है। और आज नोटिफिकेशन हो जाएगा शेख साहब। आज दारुल हुकूमत भी पहुंच चुके हैं, अपनी टीम भी उन्होंने सजेस्ट करनी है, तो आज ही ये नोटिफिकेशन हम देख लेंगे अगले 24 घंटे में? इसका मैं नहीं कह सकता, नोटिफिकेशन में देर सवेर हो सकती है, लेकिन अभी जब बात हुई है, अभी तक तो यही है कि शेख अजमत ही इसको हेड करने जा रहे हैं। और सर, मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाएगा इस ब्रॉडशीट सागा के अंदर? जनरल अमजद, जनरल खालिद मकबूल, जनरल मुनीर हफीज, ये बड़े बड़े तगड़े जनरल भी मौजूद हैं। जनरल मुशर्रफ के ऊपर आप लोगों की काबिना, जो भी हो, जो इन सबको मदद मैं तो समझता हूँ, इसलिए अजमत सबको, कुछ लोग इस दुनिया में नहीं होंगे। नईम मलक का जनरल का नाम ले रहे हैं, मेरा ख्याल उनका तो इंतकाल हो चुका है, जैसे मुझे जनरल अमजद और खालिद मकबूल साहब तो अपने बिल्कुल, वो तो है। मलक नईम का मेरा ख्याल है कि उनका इंतकाल हो चुका है, अगर मेरी सोच के मुताबिक। और बाकी लोग मौजूद हैं, बुलाएं सबको जी, सबको बुलाएं, जिधर जिधर खुरा निकलता है उस तरफ जाएं, ज़रूर जाएं। और सर, क्योंकि इन तगड़ों के अंदर, क्योंकि मैं जनरलों से इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि आपकी हुकूमत भारा बड़ी क्लियर है जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 को भी एक्सरसाइज करने में। देयर आर अदर बैटल्स टू फाइट, सो टू से, आप लोग कहते रहते हैं। चाहे एजाज शाह साहब का इंटरव्यू मैंने किया, मैं आपके इंटरव्यू कर चुकी हूँ, फवाद चौधरी साहब भी इस पर बड़ा दो टोक मौकफ रखते हैं, खान साहब हैज़ बीन नॉन कमिटल ऑन दिस। तो जिधर जनरल मुशर्रफ, जिनके टाइम से ये काम स्टार्ट हुआ, जिन जनरलों को ने अपनी अगस्ता किक बैक से लेके तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, इधर तो एक रीच चली आ रही है ना। तो इन तगड़ों को भी आप लोग बुलाएंगे? जनरल मुशर्रफ तक भी बात गई एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव एट दैट टाइम,
ان سے بھی کیا بیان لیا جائے گا؟ باز پرس تو کرنی چاہیے، گو ان کی طبیعت میرا خیال بہت ہی خراب ہے، اور باز پرس کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سننے میں آیا کہ وہ کافی سیریس ہیں. سر بیکاز میں یہ اس لیے پوچھتی ہوں بیکاز ہم نے احتساب ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے اپنی لیجیٹیمیسی کو یا اپنی سیاسی ایجنڈا کو دیکھ کے طے کیا جاتا ہے احتساب کے پیمانوں کو. تو جنرل امجد کو بھی ہٹایا گیا تھا، چودھریوں کے خلاف کیسز جو ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جنرل خالد مقبول کو اندر لایا گیا. اسی طرح ہم نے دیکھا کیونکہ چودھری نیڈ تھے، ضرورت تھے تب جنرل مشرف کی. آج چودھری آپ لوگوں کی بڑی چودھریز آپ لوگوں کی بڑی ضرورت ہے گجرات کے، تو ان کے کیسز کھلے بھی پھر بند بھی ہو گئے، پتہ نہیں کھلے میرٹ پہ تھے یا بند میرٹ پہ ہوئے ہیں. تو احتساب تو آج بھی پولیٹیکل ایجنڈوں کو دیکھ کے سیٹ کیا جا رہا ہے نا. اینڈ یور بیسٹ ایگزامپل آر دی چودھریز آف گجرات. دیکھیں چودھریوں پہ اس وقت بھی یہ بات کوئی بن نہیں رہی تھی، اب بھی نہیں بنی ہوئی تو تبھی ختم کیے ہوں گے نا، کہ اب نہیں بن سکی. 20 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اور آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں آپ ظاہر ہے کہنے کی آپ کو پورا حق حاصل ہے جو بات کریں. چودھری سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں ضرورت ہے انہیں بھی ضرورت ہے، اور چودھری شجاعت بہت دور اندیش آدمی ہے، اور چودھریوں کی کوئی مسئلہ کوئی تلخی نہیں تھی. چھوٹا موٹا ٹک ٹاک اتحادیوں میں لگا رہتا ہے، ویسا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی سنجیدہ قسم کی لڑائی تھی. سر میں تو چودھریز مجھے ذاتی طور پہ بڑے پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہوں گے. بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بہت بڑا دل رکھتے ہیں، ہاسپٹیلٹی ان کی انپیرلڈ ہے. مگر اٹس ناٹ the question is not about their hospitality, it's not about them per se. وہ تو ایک مثال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ادھر اپنا احتساب جو ہے اس کے پیمانے بھی سیٹ کیے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو دیکھ کے کہ کیا ہمیں سوٹ کر رہا ہے. یہ آج بھی یہی ایک ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے بظاہر. میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تب بھی پولیٹیکل دیکھیں ایسا دکھائی نہیں دینا چاہیے، ایسا نہیں. دیکھیں نیب جو ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اگر پہلے بھی تھا جس طرف بھی اس کو پہلے بھی تھا ہی، لیکن میں موجودہ عباسی صاحب کو، جاوید اقبال صاحب کو زیادہ انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہوں، اور وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے گا اور کرنے چاہیے. اور میں اس بات کے آپ کو فلی آپ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ احتساب جو ہے وہ ون وے نہیں ہونا چاہیے، ہر طرف ہونا چاہیے. جہاں جہاں کرپشن کی بو آئے وہاں احتساب ہونا چاہیے. یہ آئیڈیل سچویشن یہی ہے. شاہد عزیز صاحب یاد ہے آپ کو جنرل مشرف کے ٹائم پہ نیب کے چیئرمین تھے. میں مثلا آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی کرپشن کی پرانی داستانیں ہیں، جن کو اگر تم اس وقت چھیڑو گے تو میری گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گی، اکانومی کولیپس ہو جائے گی، اور غریب آدمی کا اس ملک میں بہت نقصان ہوگا. تو تم الیکشن تک ان چیزوں کو مت چھیڑنا. ایک فیصل صالح صاحب کا نام بھی لیا، پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے کیسز کو نہیں کھلنے دیا. سیاسی جو ہے انسٹیبلٹی آئے گی تو اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں. جی، اور آپ کو چھوڑنا پڑا. جی ہاں. جی شیخ صاحب، یہ جس طرح میں نے کہا بخوبی اگائیں جو جنرل شاہد عزیز کا نیب کے چیئرمین مشرف کے دور میں. شاہد عزیز صاحب نے جی ہاں. اب دیکھیں بات ایسی ہے کہ مشرف نے این آر او تو دیا، اس کی سزا ساری قوم بھگت رہی ہے، وہ خود بھی بھگت رہے ہیں. جو این آر او جنرل مشرف صاحب نے دیا اس وقت بھی لوگ ان کو کہتے تھے، لیکن پلاننگ کے تحت ان میٹنگوں میں کاغذوں میں تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ بتا دیا جاتا تھا کہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے جی، شہر سے باہر ہیں. جو این آر او مشرف صاحب نے دیا، اس مشرف صاحب اس آگ میں خود بھی جل رہے ہیں اور ساری قوم بھی جل رہی ہے اور سارا سسٹم بھی جل رہا ہے. اور اس وقت سیاست میں جتنا بھونچال ہے کہ ون وے چل رہا ہے، ٹو وے چل رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے تو ایک آدھے کیس کے علاوہ کوئی کیس نہیں بنایا جی. ایک آدھا شہباز کے کیس کے علاوہ باقی سارے کیس تو پرانے 10 سالوں کے ہیں جو چل رہے ہیں، اور انہی کیسوں میں نیب جو ہے پروسیڈنگ کر رہا ہے. کوئی نیا کیس عمران خان نے داخل نہیں کیا. وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر نیب کے چیئرمین پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت کے خلاف میں نے کیسز کھول دیے حکومت ڈوب جائے گی. آج کی شاید سرخی اخباروں میں دیکھیں تو وہ بھی یہ کہ اب بیلنس کیا جائے گا اپوزیشن اور حکومت. یہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے؟ آئیڈیلی تو آپ لوگوں کے پاس بڑے کیسز ہیں جن کے اوپر آدھی سے زیادہ تو ابھی آپ کی کابینہ کے چند لوگ تو میں فنگر ٹپس پہ بتا سکتی ہوں شوڈ ناٹ بی سٹنگ. اگر اکراس دا بورڈ یونیفائڈ ایکشن ہونا چاہیے. ادھر شک اور ایلیگیشن ہوتا ہے، ادھر یونیفائڈ ہونا چاہیے. میں آپ کو فلی سپورٹ کر رہا ہوں، میں پورا سپورٹ کر رہا ہوں کہ جو جس نے گاجریں کھائی ہیں اسے نیب کی پھکی ملنی چاہیے.
بس اور آگے چلو. مگر گاجرے کھا کے جو میں کابینہ آپ میں کو بیٹھ پورا جاتا ہے وہ سپورٹ بڑے کرتا سکون سے بیٹھا رہتا ہے سر, چاہے وہ شوگر سکیم کے آپ کے مخدوم بھائی ہوں, ایک پنجاب میں بیٹھا ہے, ایک وفاق میں بیٹھا ہے, چاہے آپ کے دیگر ساتھی ہوں جو بیٹھے ہوں سر, ہیلتھ کے ہوں اس کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا, پرویز خٹک کے اوپر معلم جبا کا کیس ہے, جو بھی جہاں جہاں ہو اس پہ کیس, اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے. میں آپ کی فلی سپورٹ کرتا ہوں, بینگ اے انٹیریئر منسٹر بھی سپورٹ کرتا ہوں. ریلوے منسٹری میں تو آسانی ہے کہ سپورٹ کرنا, ذرا انٹیریئر میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میں اس میں بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, آپ کے اس بیانیے. تو سپورٹ کون نہیں کر رہا کابینہ کے اندر؟ آپ تو اندر بیٹھتے ہیں, کوئی تو ہوگا جو سپورٹ نہیں کر رہا. از اٹ پرائم منسٹر آف نہیں, کوئی پاکستان؟ نہیں کر رہا. عمران خان کسی کی بات نہیں, اس مسئلے میں کسی کی بات نہیں سنتا. وہ معاملات ہی ایسے ہوں گے کہ جو آگے پروسیڈ نہیں ہو رہے. عمران خان کی کوئی دلچسپی نہیں, آگے نہیں. ہمارے میں ویسے اس بات دو تک شیخ وزیر صاحب آپ سے پکڑے گئے اتفاق صوبے کرتی ہوں, شیخ عمران الحق آپ جانتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے تھے, آپ کے سی ای او رہ چکے ہیں, ان کو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح صاحب کے ساتھ اندر ڈال دیا گیا. ایک اتنی بد اعتمادی کی لہر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آ گئی ایک, اور نیچرلی کوئی بھی پھر پرائیویٹ سٹیزن ہو یا پرائیویٹ کمپنیز ہو, نو بڈی ول وانٹ ٹو ورک ود دا گورنمنٹ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, یہ حال کیا جاتا ہے. خان صاحب تک اسد عمر بھی پیغام لے کر گئے, دیگر لوگ لے کے گئے. میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں خان صاحب نے پیغامات بھی بجائے نیب چیئرمین کو, اور اس کے بعد یہ کابینہ کے منہ سے آپ کے دو سینئر لوگوں نے بتایا کہ نیب کے چیئرمین ڈڈ ناٹ گیٹ بیک ٹو خان صاحب, وچ از گریٹ. ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو کہ اتنی اٹانومی اور انڈیپینڈنس ہے, مگر سر دیٹ آلسو مینس کہ اگر ہاتھ آپ لوگوں پہ نہیں ڈالا جا رہا تو یہ خان صاحب کے کہنے کی وجہ سے نہیں, یہ کہیں اور سے ہاتھ روکا جا رہا ہے. کوئی تگڑی قوت ہے؟ کوئی تگڑی قوت شوت نہیں ہے. اللہ کی قوت بہت بڑی قوت ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں گورنمنٹ ملوث ہے یا تگڑی قوت ملوث ہے. نہیں, نیب خود بھی ملوث تو نہیں, لفظ استعمال ہونا چاہیے. اور نیب جو ہے خود ان کیسز کی تیاری میں اگر ٹائم زیادہ لیتی ہے یا ٹائم کم لیتی ہے تو یہ نیب کی ثواب دید ہے, کوئی تگڑی قوت شوت نہیں ہے. A very short break, we're going to be right back. ہمارے ساتھ رہیے گا, stay with us. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سر یہ براڈ شیٹ کا معاملہ آپ لوگ پارلیمان میں کیوں نہیں بھیج دیتے جیسے حزب اختلاف چاہتی ہے؟ ایک سٹینڈنگ کیا ہوگا وہاں, پارلیمنٹ کا تو اجلاس ہی نہیں ہو رہا. جو ہوتا ہے اس میں لڑائی جھگڑے. میں نے تو اتنی پارلیمان کی, کیا ہے جی پارلیمان, نہ کسی کی بات سنتے ہیں. ایک تقریر ادھر سے ہوگی, ایک ادھر سے ہوگی. اور میں بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ پارلیمان کی کارکردگی جو ہے وہ کافی کمزور ہے, اور اسے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے کا زیادہ اہتمام ہے اور جوڈو کراٹے کا زیادہ اہتمام ہے, اور کوئی قانونی معاملات پہ وہاں بہت کم دلچسپی ہے. ٹھیک ہے, تو پارلیمان میں جاتا دکھائی نہیں دے رہا. شیخ عظمت سعید صاحب نوٹیفائی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. اس کے اندر سے نکلے گا کیا سر؟ آپ کی اتنے تجربے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اس سے نکلے گا کیا؟ کوئی بڑے بڑے لوگ اس کی انسیپشن سے لے کے, سائننگ آف سے لے کے, اس براڈ شیٹ کی ایگزیکیوشن سے لے کے ٹرمینیشن تک اور پھر آربیٹریشن تک, جدھر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, انکلوڈنگ تحریک انصاف کی حکومت میں ایک ہائی آفیشل نے جو ایک تگڑی برائب مانگی ہے, رشوت مانگی ہے, اس کا تو بہرحال ٹی او آرز میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے, بٹ حاصل وصول کیا ہوگا بقول آپ کے؟ دیکھیں, جب تک یہ کیمرے زندہ ہیں نا, جب تک اس کیس کو زندہ رکھیں گے اور جب تک یہ کیس چلے گا, یہ کیس نتیجہ خیز نکلے گا. اب دیکھیں نا, اس شخصیت کے بارے میں بھی تو باتیں آپ کر ہی رہے ہیں نا, اس شخصیت کے بارے میں بھی تو باتیں ہو ہی رہی ہیں. سو میڈیا لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو لوگ سن رہے ہیں, لوگ اپنی رائے بنا رہے ہیں. حکومت کی ایک رائے ہوتی ہے, ایک بہتری ہوتی ہے, ایک خرابی ہوتی ہے. میں پاناما 2 دیکھ رہا ہوں اس براڈ شیٹ کو, میں براڈ شیٹ میں سے بہت ساری چیزیں نکلتے دیکھ رہا ہوں, اور اس براڈ شیٹ میں کافی سیریس صورت حال بن سکتی ہے. بالکل سر, مجھے لگتا ہے سب سے بڑا تو یہ بھی چارج شیٹ کے نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت میں جب یہ فیصلہ پاکستان کے خلاف آیا اور پیناما تب چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, آپ پٹیشنر تھے, اس فیصلے کو دبا لیا گیا. تب اٹارنی جنرل نے اپنی ریاستی ذمہ داری اور اپنے عہدے کی جو تقاضے ہیں نا ان کو خاطر میں کوئی لایا, بٹ نو سرپرائزز, دس از پاکستان. تب بھی اس کو دبا لیا گیا. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں نو ٹرانسپیرنسی, جا کے پیسے دے دیے گئے غلط بندے کو. تو ادھر آف کورس لاٹ آف ہیڈز ول رول سر, مگر کریڈیبلٹی لانے کے لیے آپ کو یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ صرف سیاست دان ہی بدبودار نہیں ہے,
ادھر ادارے بھی بدبودار ہیں, ادھر تگڑی شخصیات بھی بدبودار ہیں, اور پھر آف کورس اکراس دا بورڈ یہ نہ ہوا تو ایک قبول کوئی نہیں کرے گا, جس میڈیا کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہی سپورٹ نہیں کرے گا. دیکھیں جہاں جہاں بدبودار اور بدبو ہوگی وہاں سپرے کرنا چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے, لیکن میں وہاں سپرے کا حامی ہوں کہ سپرے ہوں اور یہ بدبودار جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کا خاتمہ ہو. لیکن اس عمر تک پہنچتے پہنچتے تو میں نے نہیں دیکھا کہ ان بدبودار لوگوں کا کباڑہ سر بدبودار چھوڑیں, سب سے خطرناک کیڑا جو ہے وہ آرٹیکل 6 ہے, اس پہ تو آپ لوگ سپرے کر نہیں سکے. پاپا جونز پہ تو سپرے کر نہیں سکے. کیا نہیں, یہ ہوا بہت زیادہ آگے جا رہی ہے. نہیں آگے نہیں سر, یہ ڈس خطرناک ہے ان کیڑوں کی یا کیا بات ہے؟ یہ تو کہہ دینا بڑا آسان ہے سر. آپ لوگوں سے بڑے تقاضے تھے, بڑی امیدیں تھیں. امیدیں تو ہم سے اب بھی ہیں انشاءاللہ. عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ امیدوں پہ پورا اترا جائے, لیکن یہ لوگ بھی کچھ کم کمزور نہیں ہیں. لیکن عمران خان ہمت نہیں ہارا, اور اس کا زندگی میں ایک ہی جملہ مجھے بہت پسند ہے, ہارتا وہی ہے جو ہمت ہارتا ہے. اس کی ساری سیاسی جدوجہد میں نے ایک جملہ اس کا چوری کیا ہوا ہے, اور وہ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہمت ہارتا ہے. اور عمران خان ہمت نہیں ہارا ہوا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سر میں آپ کو آج میں جانتی ہوں عمران خان جیسی انسپریشنل تو میں نہیں ہو سکتی, مگر جیتتا وہ ہے جو ہمت باندھتا ہے. تو ہمت باندھیں سر, یہ بڑے مشکل والے کیسز جو بھاری پتھر ہیں ان کو بھی اٹھانے کی سخت رکھیں, کوشش کیجئے, کیونکہ جو لیگیسی چھوڑی جائے گی, آپ کی اب اتنا لمبا تجربہ ہو چکا, آپ بھی ایم شور اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہیں گے. تو جس لیگیسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں سر, کہیں نہ کہیں ادھر ہاتھ آپ لوگوں کو بھی باندھنے پڑیں گے, چاہے وہ جس طرح میں نے ایک دو نام لیے, چاہے یہ کیسز ہوں, چاہے براڈ شیٹ کے اندر ایک بڑا پورا سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے, اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں بچتا. مگر میں ابھی تک آپ لوگوں کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتی وثوق سے کہ آپ لوگ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن اس کی پورا چیک کریں گے اسے, یا کھول کے عوام کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ اکراس دی بورڈ کریں گے, پوری کوشش کریں گے کہ اکراس. تو اس میں کیا فنکاری ہوئی سر؟ اگر گھوم پھر کے نواز شریف کو ہی پکڑنا ہے, اس کی 76 پراپرٹیز ہی پکڑنی ہے, اس میں کون بڑا ٹارزن بنتا ہے؟ اس میں کون سی فنکاری ہے؟ دیکھیں جو آگے پکڑے گئے ہیں ان سے کیا لے لیا ہم نے. اب کیا سب وہ پاپڑ والا اور مسالے والا اور چنا چور گرم والا, جن غریبوں کے دکھانے کے لیے اربوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں گئے, وہ پاپڑ والے کے مالدار جو پیچھے ہیں وہ پھر ایک بہتر موو کے طور پر ادھر ادھر ہو رہے ہیں. سو بڑے لوگوں نے سے تو ابھی 10 روپے بھی نہیں وصول ہوئے, اور جو کچھ وصولیاں ہوئی ہیں وہ درمیانہ لوگوں سے ہی ہوئی ہیں. بڑے لوگ تو صرف ایک شہباز شریف سے ہوا سنا 7 لاکھ اور 50,000 ڈالر جو ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اس کو واپس دے دیا براڈ شیٹ. بالکل, افتخار چودھری صاحب نے. سر مجھے ایک بات بتائیے گا, شیخ صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے, میں بڑی فین ہوں آپ کی صاف گوئی کی اور ووکل ہونے کی. یہ آپ لوگوں کے 28 وزراء فیڈرل منسٹرز کے اندر سے 9 نظریاتی تحریک انصاف کے لوگ ہیں. آپ کا ایک پرانا ایک دیرینہ تعلقات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. I'm not counting you sir. 9 نظریاتی لوگ اس پوری فہرست کے اندر سے. کیا صحیح لوگ بٹھائے ہوئے عمران خان صاحب نے؟ کیا اس دفعہ انہوں نے ٹیم کی سلیکشن صحیح کی ہے؟ بھئی یہی لوگ ہیں پھر ہمارے. دیکھیں عمران خان ہی ہے, باقی ٹیم تو میں اگر کہوں کہ میں کچھ ہوں کہ آپ میرا کہیں, میری 15ویں وزارت ہے, اور یہ انٹیریئر میں 15ویں منسٹری کر رہا ہوں, لیکن گورنمنٹ عمران خان چلا رہا ہے, سارے آئیڈیاز اس کے ہیں, محنت وہ کر رہا ہے. باقی ہمارے پاس جو حالات ہیں, ہم وزیر ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن جتنی محنت عمران خان کر رہا ہے میرا خیال ہے ہم وزیر نہیں کر رہے. مگر سر سسٹم تو اس طرح نہیں چلتا نا, وزیر تگڑے ہونے چاہیے. ایک ناکامی ہو تو آپ میوزیکل چیئرز کھیل کے دوسری وزارت ان کو سونپ دیتے ہیں. اسد عمر صاحب سے فائنانس نہیں چلی, پلاننگ ڈویژن دے دی. اسی طرح آپ ایک لمبی سواتی صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں چلا سکے, وزارت ریلوے دے دی. انہوں نے تو آ کے کہا ریلوے ہی کوئی بند کر دو. آپ کی بھی وزارت تبدیل ہوئی ہے, ریلوے کے بعد وزیر داخلہ, اینڈ یہ سب کی کہانی ہے ادھر. یہ میوزیکل چیئر سے آپ لوگ کیا نکالتے ہیں اور کیوں نہیں؟ عمران خان صاحب نہ کویسچن اینڈ آور سیشن کے لیے پارلیمان میں آتے ہیں, وعدہ کیا تھا, نہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا ہر وزیر کی. بس یہ بھڑکے ہی ہیں معذرت سے سر, کس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ دیکھیں اب اس اسمبلی میں وہ جائے جس اسمبلی میں پہلے دن اس کی تقریر نہیں سنی لوگوں نے. آپ مجھے بتائیں جو 85 کی اسمبلی تھی, کم از کم اس میں یہ تو سر, یہ تو آپ جمہوریت کے ایسنس کے خلاف شیخ صاحب بات کر رہے ہیں نا. دس از کالڈ آکوپیشنل ہیزرڈ. ہمارا آکوپیشنل ہیزرڈ ہے, ہمیں گالیاں پڑتی ہیں سوشل میڈیا پہ, ہر ایک کی مرضی ہے جو کہے, کوئی بہت پسند کرتا ہے, کوئی بہت ناپسند کرتا ہے, جو دل چاہے کہہ دیتا ہے. آپ لوگوں کو آکوپیشنل ہیزرڈ ہے سر, whether you like it or not. 1.25 کروڑ لوگ ووٹ لے کے حزب اختلاف بیٹھی ہوئی ہے.
جو بھی کہ سر میں حسب اختلاف کی صورتحال اور اپنی صورتحال میں اس اسمبلی کی پرفارمنس کو اس مقام پہ نہیں دیکھتا جس مقام پہ ہونی چاہیے. بعد میں پی ٹی آئی والے لوگ بھی میرے سے خفا ہو جاتے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ اس اسمبلی کی پرفارمنس جتنی اچھی ہونی چاہیے تھی اس کی بڑی وجہ اپوزیشن بھی ہے. جب اپوزیشن بول پڑتی ہے تو پھر ادھر سے بھی اپوزیشن کا کام ہے اسمبلی چلانے کی ذمہ داری پھر جواب دینا بھی تو حکومت کا کام ہے نا. پھر جواب دینا بھی تو حکومت کا کام ہے. سر کل سینٹ کے اندر آپ لوگوں سے سی پیک اتھارٹی کی ویلیڈیٹی اور لیگل پوچھا, لیگل کور کیا ہے, جو بھی ادھر ایکشنز ہو رہے ہیں, پچھلے سال سے آرڈیننس لیپس ہوا ہے. کھڑے ہو کے حماد اظہر صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ تو چاہتے ہیں براڈ شیٹ والے لوگ آ کے ادھر ملک کے وزیر اعظم بن جائیں. یعنی کہ اس سوال کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ اپوزیشن جو بھی کر رہی ہے, حماد اظہر سے بات کریں, یہ ہر ایک کی کہانی ہے. مراد سعید سے کروں, حماد اظہر سے کروں, قریشی صاحب سے کروں, علی محمد سے کروں, کس سے کروں سر؟ ہر بات یہ سوال چنا ہوتا ہے, جواب جی سبھی سے کریں. اب کیا کریں, اسمبلی میں معاملات اسی طرح کے ہو رہے ہیں. بیکاز the leader is not telling them, لیڈر رہنمائی نہیں کر رہا کہ اسمبلی کس طرح چلنی ہے. نہیں لیڈر بہت رہنمائی کر رہا ہے جی. لیڈر جتنی رہنمائی کر رہا ہے, بعض کا تو میں کہتا ہوں کہ لیڈر جو ہے وہ اتنی کی رہنمائی کر رہا ہے, ہر چیز پہ رہنمائی کر رہا ہے, ایک ایک وزیر کی ٹریننگ کر رہا ہے, ایک ایک وزیر کو کہہ رہا ہے اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو. تو یہ سن نہیں رہے. اب وزیر نے بھی تو آگے ڈیلیور کرنا ہے نا. تو یہ سن نہیں رہے نا, تو سر ان کو باہر پھینکے اٹھا کے مجبوری ہے عمران خان کی. ہر پرائم منسٹر میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا. آپ چینل پہ کہہ سکتی ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اٹھا کے باہر پھینکو. ظاہر ہے وہ بار بار فنانس کی ٹیم کو کہتا ہے کہ جاؤ بھی جواب دو, لوگوں کو جواب دو. ہر میٹنگ میں وہ کہتا ہے, لیکن نہیں جاتے. کیا کریں؟ تو پھر عمران خان مجبور ہے. he is being blackmailed, he has lack of options. not blackmailed, بس وہ کوئی لوگ جو ہیں وہ نہیں جا رہے, حالانکہ ہر میٹنگ میں ان کو کہتا آپ جاؤ, پھر وہ اوائڈ بھی کرتے ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں. اب اکیلے شیبلی پہ ہی سارا بیچارے پہ پریشر پڑا رہتا ہے. یہ لوگ کسی اور کے رکھے ہوئے ہیں سر. آج بڑی غصے میں ہیں. میں نہیں سر بالکل نہیں, بڑی خوش ہوں, بہت خوش ہوں سر, بالکل غصے میں نہیں ہوں. آج آپ سوچیں ابھی میری مجال میں غصہ کروں جب شیخ صاحب بیٹھے ہوں سر. نہیں بڑے غصے میں ہیں. بالکل غصے میں نہیں ہوں. چلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. فنڈنگ کیس کا بھی پوچھتے ہیں شیخ صاحب سے, اور پی ڈی ایم کے مستقبل کا بھی, گو کہ وہ بڑے کلیئر ہیں مگر ہمیں تھوڑا سا ابھی بھی ذرا سی کلیئرٹی کم ہے. آفٹر شارٹ بریک. ناظرین 158 ووٹوں کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری حزب اختلاف کے بڑے کانفیڈنٹ ہیں, پر اعتماد ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے گا, اور گو کہ یہی جمہوری طریقہ ایک حکومت کو گھر بھیجنے کا. لیکن جس کام کے لیے غالباً 170 ووٹ چاہیے وہ بڑے اتنی پر اعتمادی کہاں سے دکھا رہے ہیں؟ یہ زرداری صاحب کا بلا کا کانفیڈنس ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ وہ کر گزرتے ہیں جب کچھ کرنا ہوتا ہے, یا کوئی ایسی معلومات ہیں ان کے پاس جس سے حکومت وقت آگاہ نہیں ہے؟ شیخ صاحب یہ گو کہ آپ نے بڑا اس کو سراہا, ویلکم کیا, بلاول صاحب کی سیاسی بلوغت اس کے اندر آپ کو نظر آئی, مگر دا فیکٹ ریمین سر آن گراؤنڈ تو یہ نمبر دکھائی نہیں دے رہے. یا تو یہ وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے, اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے اتحادی بارہا اتنے خوش نہیں ہوتے آپ کے ساتھ عموماً. دیکھیں اتحادیوں کے لیے بھی خوش ہونا یا نہ ہونا, اتحادی ہمارے ساتھ رہیں گے. اگر سینٹ کے اجلاس میں ایک کمرے میں ان کے 64 یا 65 ووٹ ہوتے ہیں اور دوسرے کمرے میں 44 رہ جاتے ہیں, حلف پہ یہ 11 ووٹ ان کے کم ہوتے ہیں, تو قومی اسمبلی میں تو بہت بڑا ڈنڈ پڑے گا ان کو, بہت بڑا ڈنڈ پڑے گا ان کو. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی قیمت پر سندھ کی حکومت سے, کسی قیمت پر بھی سندھ کی حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ان کو پتہ ہے کہ پھر اس کے اثرات کیا نکلیں گے. نون لیگ جو ہے وہ اور فضل الرحمان, دو لوگوں کا نام جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی ہے. میں اب پیپلز پارٹی کو اس میں نہیں گن رہا, ویسے جو مرضی بیان دیں, جو مرضی کہتے رہیں, جو مرضی وہ بیان. سر آپ نے پیپلز پارٹی کو مس کیلکولیٹ یا انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے؟ نہیں. جب میں کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن لڑیں گے, ضمنی الیکشن, تو کوئی میرے پاس اطلاع تھی تو میں کہہ رہا تھا نا. اب میں ساری باتیں تو نہیں ٹی وی پہ آ کے اپنے گندے کپڑے دھو سکتا, اپنے معاشرے کے معاملات کو, ساری چیزیں تو نہیں. میں کہہ رہا تھا یہ سینٹ میں الیکشن میں حصہ لیں گے. لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریزائن نہیں دیں گے.
دیکھیں یہ لانگ مارچ ضرور کریں گے, یہ لانگ مارچ کو دیکھیں گے ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے. الیکشن کمیشن کے اندر ان کا 1000 2000 سارے میڈیا نے کہا جی 3000 کو, میں نے 3000 کہہ دیا, فری ہینڈ دیا ان کو. آپ بھی کہیں گی کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں تھی, سارا اسلام آباد دیکھ. لانگ مارچ یہ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. جس طرح کا سلوک یہ کریں گے اس طرح کا سلوک ہم کریں گے. یہ اپنی اسٹرینتھ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں. 4 میں سے دیکھیں ان کے ایشوز آپ دیکھیں کیا ہیں. ان کے ایشو پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیر پہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, اسرائیل پہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, ختم نبوت پہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو 31 جنوری کو استعفیٰ ملے گا تو ٹھنگا ملے گا, ٹھیک ہے چلیں وہ تو 31 دسمبر بھی دیکھ لی, اب جنوری بھی دیکھ لیں گے. سر مگر میری بات سنیں, 2018 میں پیپلز پارٹی جب نو ٹرسٹ سنجانی کے خلاف لانا چاہ رہی تھی تو ہم نے دیکھا کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا. سو دے آر پاورز دیٹ بی. اب یہی آپ کی سب سے تگڑی فورس ہے ابھی سر, بیکاز میں یہ ابھی ان کے نمبر ہو نہ ہوں آپ لوگوں کے, مجھے پچھلے چند ہفتوں میں یہ بڑی مجھے تعجب ہوا کہ پی ایم ایل کاف کیوں نہیں سامنے آ کے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں کچھ خبریں ملیں کہ وہ راولپنڈی بھی جا کے بیٹھ کے آئے ہیں, پوچھ کے آئے ہیں کہ سر کیا کرنا ہے, کتنی دیر تک کرنا ہے, اور بھی دیگر آپ کے اتحادی ناراض رہتے ہیں, الٹیمیٹمز دیتے ہیں. ایم کیو ایم نے بھی کہا ہم سڑکوں پہ ان کے ساتھ آ جائیں گے, ہمارا ساتھ نہ دیا گیا. تو یہ کوئی ایز سچ کوئی اتنا کوئی اعتماد اور کانفیڈنس نہیں ہے, یہ ایک اشارے کی توڑ ہے آپ کا ہر اتحادی. اینڈ یو نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. میں نہیں مانتا آپ کی یہ رائے. ساری باتوں سے اتفاق کرتا آ رہا ہوں. اس بات سے میں یہ مانتا ہوں کہ اتحادی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں عمران خان کھڑا ہے, 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے. بلکہ 1 سیٹ ان کو مل رہی ہے پنجاب میں مسلم لیگ کاف کو. وہ تو سیالکوٹ میں الیکشن کمپین کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. گو کہ وہاں حالات جو ہیں دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے الیکشن اور مسلم لیگ نون وہاں سے بڑی ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے, لیکن پی ٹی آئی اور کاف ایک ہیں بالکل. ان میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان میں کوئی فرق ہے تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بھائی ہیں. سر ان کو ساتھ رکھنے کے لیے ہی آپ کے بڑے بڑے ریفارم ایجنڈے جو ہیں وہ ابھی ہالٹ ہوئے ہوئے ہیں, چاہے پولیس ریفارمز ہوں, یہ لین دین کے اوپر ہی سب ساتھ ہوتے ہیں نا, اکٹھے بیٹھتے ہیں. آپ اشاروں والی بات ٹی وی پہ مانے نہ مانے, جس نے دینا ہے, جس نے بٹھایا ہے اسی نے اشارہ دے کے ہٹا بھی دینا ہے. مگر ان دا مین ٹائم سر جو پولیٹیکل آپ کے کیا کہتے ہیں روئنز آف اے فائٹ ہوتے ہیں, یا جو آپ نے اٹھانے ہیں, ایک انہیں فائدہ لینا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا, وہ تھانہ کچہری کا کنٹرول ہو, لوکل لیول کے اوپر اپنے بندے لگائے ہوں. لے لیں, کیا بنتا ہے اس سے؟ نہیں لے رہے ہیں نا, اس لیے آپ کے اصلاحات کا ایجنڈا بھی پورا نہیں ہو پا رہا ابھی تک سر. نہیں لے لیں, کیا ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیں ہمارے مسائل جو ہیں, عمران خان کے دعوے زیرو ہو جاتے ہیں نا سر. کہاں ہے پولیس اصلاحات؟ اکانومی جو ہے جس طرح فیصل آباد سے لے کے دارالحکومت میں لوگ اور روز جوان بچے بھونے جا رہے ہیں, کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا, معطل کرتے ہیں. ساہیوال والے سی ٹی ڈی کے بندے کو آپ لوگوں نے آئی جی بلوچستان لگا دیا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. میں کیا جواب دوں آپ کو؟ جواب تو آپ ہی نے دینا ہے نا شیخ صاحب. ایسا ہوتا ہے ایسے کاموں میں, بعض اوقات ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو کہ عوام میں قابل ستائش نہیں ہوتے, لیکن حکومت کے معاملات میں ایسا کرنا بچ نہیں جاتی. حکومت بچی ہوئی ہے مہر, انشاءاللہ تعالی حکومت کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. آپ میری یہ ریکارڈنگ رکھ لیں کہ حکومت کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. دیکھیں 2.5 سال میری بات سنیں, ہم 14 مہینوں کے بعد گئے ہیں, بے نظیر 14-15 مہینوں بعد گئی ہے. نواز شریف گیا, 2.5 سال لگا لیے ہیں عمران خان نے, 2.5 سال اور لگا لے گا. 6 مہینے تو اسی ایکسرسائز میں لگ جائیں. میں سپوائلز آف وار کا ذکر کر رہی تھی. وہ جو کچھ بھی تھا اس وقت کی بات کرنا. اس وقت یہ ہے کہ عمران خان یہیں پہ ہے, آپ بھی یہیں پہ اور میں بھی یہیں پہ ہوں انشاءاللہ. سر میں اگر آپ سے سادہ بات پوچھوں نا, جو کہ مجھے نہیں اچھا لگتا شیخ صاحب سے پوچھنے کا, مجھے تو ویسے انٹرویو کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے. نہ پوچھیں, اچھا نہیں لگتا تو نہ پوچھیں. سر کارکردگی 0 ہے, 4 ووٹوں کی حکومت ہے, یہ کدھر کا بلا کا کانفیڈنس ہے, مجھے یہ بتا دیں بس. ولسن کی بھی 1 ووٹ کی حکومت تھی, جمالی کی بھی 1 ووٹ کی حکومت تھی. دیکھیں نا ولسن نے دنیا میں ٹائم لگایا پورا 1 ووٹ کی حیثیت سے. سر جمالی کیسے گیا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, جمالی کیسے گیا تھا؟ ہاں یاد ہے مجھے, میرے سامنے یہ سارا کچھ, وہ بھی میرے سامنے یاد ہے, مجھے سب کچھ یاد ہے ذرا نہ اس کی لیکن مثال یہ نہیں جا رہا.
چلے کوئی نہیں جا رہا. آپ اپنا مجھے نہیں بتانا چاہتے کہ یہ اس کی سیکرٹ کیا ہے اس کے پیچھے, بٹ چلیں کچھ نہیں ہوتا. ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں اندازہ لگا ہی رہے. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی نے سر کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہے یا کوئی پس پردہ لے اور دے کا معاملہ کتنا میچور ہو گیا؟ لیٹس جسٹ سے دیکھیں پیپلز پارٹی, آصف زرداری دیکھیں وہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, وہ چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے. اب اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ اپنے بوجھ سے گریں گے. وہ کل اس کا بیان تھا. عمران خان تو فٹ آدمی ہے, 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے, وہ کس بوجھ سے گرے گا؟ اپنے بوجھ سے گرے گا تو نواز شریف گرے گا اور آصف زرداری گرے گا, کیونکہ وہ تو فٹنس میں بھی مار کھا رہے ہیں. سو وہ تو عمران خان فٹنس میں بھی مار نہیں کھا رہا. سر آپ سیاست میں 2.5 سال تک سیاسی اصطلاح جو دی ہے آپ نے, اور میں پھر زدائی صاحب پہ کنٹینیو کیجیے گا, عمران خان اتنا فٹ آدمی ہے وہ اپنے پاؤں پہ نا اپنے اینکلز کے اوپر ویٹس لگا کے بھاگتے ہیں, چلتے ہیں, جو کمال ہے. ہم میں سے جو جم جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنا یہ سوکھا کام نہیں ہے. سر اگر یہ ایڑیوں کے اوپر آپ نے ڈیڈ ویٹ لاس لگایا ہو, جس طرح کے کابینہ کے چند ممبر ہیں اور الحمدللہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو یہ کتنی دیر خان کھڑا رہے گا, بھاگتا رہے گا نا؟ سوال یہ بھی ہے. کھڑا رہے گا. دیکھیں ابھی تک تو ورک آؤٹ ہو رہا ہے نا, حکومت ورک آؤٹ ہو رہی ہے, پنجاب ورک آؤٹ ہو رہا ہے. آپ پنجاب میں مطمئن ہیں پنجاب کی کارکردگی سے؟ میں مطمئن ہوں جی. ایسے ہی لوگ کیا ہوتا وہاں, اور کوئی ہوتا, کون ہوتا؟ چلے آپ پہ مہر چھوڑتا ہوں, آپ فیصلہ کریں کون ہوتا چیف منسٹر پنجاب کا پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد. آپ کہہ رہے ہیں دیگر ٹیم پوری اتنی ماٹھی ہے کہ یہی زبردست ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ہی از دی چوائس آف عمران خان, اینڈ عمران خان کی حکومت میں پنجاب میں جو عمران خان نے اس کو سلیکٹ کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا. آپ نے کسی بھی مرحلے میں پچھلے 2.5 سال میں عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ اپنی اس فیصلے کو ریویو کریں؟ نہیں کہا آپ نے. نہ جھوٹ بولنے کی عمر ہے, نہ 7-8 سال سے. سر بہت سے لوگوں کے قریب یا آپ کتنے مخلص ہیں خان صاحب کا, یہ اس کا پیمانہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں یہ پیمانہ نہیں ہے, مجھے پتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. جب اس نے کہا کہ میں اور وہ اکٹھے جائیں گے, جب جائیں گے تو پھر میں اس کو کیا کہوں. اچھا ٹھیک ہے, واپس آ جائیں پھر زرداری صاحب پہ. سر زرداری صاحب کدھر جانے والے ہیں, کون آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ذرا سا کوئی اشارہ سمجھائیے, ان کی تو بالکل ہی چلن ہی بدل گیا ہے. دیکھیں آج پہلی دفعہ تو نہیں بدلا ان کا ٹون, یہ میرا مطلب ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی وہ راک آف کیا تھا ان کے گھر کا, پہلے کہتے تھے میرا نہیں ہے, وہ جو گھر تھا ان کا لندن میں, اس نے کہا میرا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے 2 کبوتر پکڑے نا, ایک نے کہا 3 پکڑے, ایک نے کہا یہ میرے بھائی کا, جو تیسرا مجھ سے مانگے. وہ اس گھر کا نام بھول گیا میں لندن میں, جو اس کا ایون فی نہیں, آصف زرداری کا سر پیلس, سر پیلس. اللہ آپ کا, وہ نواز شریف صاحب نے ہمیں سارے ڈاکومنٹ دیے اور سارے سر پیلس کا. اس نے کہا میرا تو ہے ہی نہیں ہے. اور جب وہ پیمنٹیں ہونی شروع کی اور جب پیسے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے اور جب بات شروع, اس نے کہا میرا ہے, کوئی مجھ سے لے کے تو دکھائے سر محل میرا ہے. پہلے اس نے کہا میرا ہے ہی نہیں ہے. سو اسی طرح یہ دیکھیں, یہ سارے لوگوں نے ملک سے باہر اس ملک کے ایسٹس لے کے گئے اور کوشش کے باوجود سب کچھ جانتے ہیں. ابھی کیا معاملات طے ہو رہے ہیں؟ کچھ پس پردہ لین دین کی بات ہے, کہیں نہ کہیں اکوموڈیشن کی بات ہے, کہیں کیسز واپس سندھ ٹرانسفر کرنے کی بات چل رہی ہے. عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن این آر او نہیں دے گا. پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کے کرنے کی باتیں ہیں. سر آپ شو کے اینڈ میں ننے نہ بنے نا. جس کے کرنے کی بھی باتیں ہیں, جس کے کرنے کی باتیں ہیں, یہ پانی اس پل کے نیچے سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال بہت ذمہ داری سے چلے کہ یہ پانی اس پل کے نیچے سے گزر. آخری سوال جی. نہیں مگر چلے بہرحال آپ نے اس کے اوپر مجھے این آر او بہرحال شوکت عزیز نے تو نہیں دیا تھا سر, مگر نو پرابلم. مجھے بتائیے گا کہ یہ نواز شریف صاحب کا 16 فیبروری کو آپ پاسپورٹ منسوخ کرنے جا رہے ہیں, کیا اپڈیٹ ہے اس کے اوپر؟ واپس کب تک متوقع ان کا آنا, یا ان کو آپ لے کر آئیں گے؟ دیکھیں اس ایشو پہ ان کا کوئی آنا نہیں ہے, ان کا آنا جانا بھول جائیں. اگر وہ آنا چاہیں تو 16 فروری کے بعد بھی ایمبیسی سے اس کو ایک سلپ مل سکتی ہے, انٹری سلپ جسے کہتے ہیں. 16 فروری کو اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. لیکن اگر وہ 16 فروری کے بعد بھی پاکستان آنا چاہے تو انٹیریئر منسٹری ایمبیسی کو کہہ سکتی ہے کہ اس کو انٹری سلپ دو. جن کے پاسپورٹ گم جاتے ہیں, جن کے پاسپورٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو ایمبیسی
स्लिप देती है, वो नवाज शरीफ को स्लिप देंगे और वो पाकिस्तान आ मतलब सकते कि हैं, नवाज पर शरीफ उन्होंने वापस, आना ही नहीं, तो नवाज शरीफ को वापस आप लोग नहीं ला रहे? नहीं, मैं वो ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे शहजाद अकबर साहब इसको डील कर रहे हैं, मैं तो अभी महीना हुआ है, लेकिन जो बात असल है कि अगर उसको स्लिप चाहिए तो मैं दिलवा सकता हूँ 16 फरवरी के बाद अगर उसने आना हो। 16 फरवरी से पहले तो पासपोर्ट उसके पास। सर मेरा मतलब है कि अखज ये किया जाए, निचोड़ ये है कि मियाँ साहब आएंगे तभी जब उनका दिल करेगा। आप फैसिलिटेटर्स हैं, भेजने के लिए भी और लाने के लिए भी। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। दैट वाज शेख रशीद, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।